रसूल का लिहाज न रखे उससे बड़ा छिछोरा और कौन होगा। का एक छिछोरा हाजी आ गया था हज करने के लिए, दौरान हज उसने किसी गैर महरम पे निगाह डाली तो अली ने एक तमाचा जड़ दिया जोर से। वो दौड़ा हुआ, हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का जमाना था, दौड़ा हुआ हजरत उमर के पास आया और आके कहता, या उमर, ये जो आपके बगल में बैठे हैं ना, ये अली, कहाँ इन पर मेरा एक हक है। कहा क्या? कहा इन्होंने मुझे तमाचा मारा है दौरान तवाफ, मैं उसका बदला लूंगा, मैं उसका बदला लूंगा। हजरत उमर ने पलट के कहा, या अली माजरा क्या है बताइए। कहा इसने हालत एहराम में गैर महरम पे गलत निगाह डाली इसलिए मैंने मारा। हजरत उमर आगे बढ़े, कॉलर पकड़ा और उठाया ऊपर, और उठा के कॉलर पकड़ के कहा, सुन, मां ज़रब तो कहा अली, तुझको अली ने नहीं मारा, बस राई तो कहा आइनुल्लाह, वो ज़रब तो कहा यदुल्लाह। हजरत उमर ने कहा, तुझको अली ने नहीं बल्कि तुझे देखा अली ने था। हजरत उमर कह रहे हैं कि सुन, राई तो का आइनुल्लाह, तुझको अल्लाह की आंख ने देखा, तुझको अल्लाह के हाथ ने मारा। अब अगर कोई ये कहे कि शफीकुल कादरी ने अली को यदुल्लाह कहा है और फतवा लगा करके उसे इस्लाम से खारिज करो, खुद साख्ता सुन्नियत से खारिज करो। अगर किसी के जहन में चल रहा है तो जहन बंद कर लेना, वरना तेरा फतवा मुझ तक पहुंचने से पहले 1400 साल पहले हजरत उमर पे पड़ेगा। इसको कहते लंगर डालना। अब निकलो, अब निकलो, सुन्नियत के नाम पे धांधली मचा रहे हो, हुब्बे अहले बैत को शियत बता रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? किस मदरसे से पढ़े हो? किसने पढ़ाया तुम्हें? उसका पता चले तो उससे पूछो तुझे किसने पढ़ाया। शियत और सुन्नियत नापने का क्या आला है वो मैं बताऊंगा, वो भी उलमाए अहले सुन्नत की किताब से। इश्क़ अली को, इश्क़ अहले बैत को शियत बताने वाले जरा खैर करें और देखें, यदुल्लाह ने बालों से पकड़ा। क्या तस्वीर वही है? अभी आप क्या समझ रहे, कहीं और चले गए? यदुल्लाह ने बालों से पकड़ा और पकड़ के हाथ जो है तलवार के दस्ते पे रखा, अब बाहर खींचा, कहा या रसूल अल्लाह, कहो तो कत्ल कर दो। है बाप बेटे की इसी अदा पे कुर्बान, बाप बेटे के इसी अदा पे कुर्बान। तारीख इब्ने हिशाम में, सीरत इब्ने हिशाम में ये वाकया लिखा हुआ है कि जब काबतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए रसूल खुदा खुदैजतुल कुबरा ज़ैद इब्ने हारिसा, अली मुर्तजा और जाफर इब्ने अबू तालिब गए तो मुशरिकीन मक्का ने ये सोचा, अभी ये नमाज पढ़ेंगे तो शोर मचाएंगे, ताली बजाएंगे, इनके जिस्म पे गंदगी डालेंगे, इनके गले में चादर डाल के खींचेंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे काबे के अंदर। वो यहाँ ये बना रहे थे तरकीबें अपने दिमाग में। इतने में अली का बाबा आया। इतने में अली का बाबा आया और आकर के उसने अपनी तलवार को आधा खींचा बाहर, और नबी नमाज पढ़ रहे हैं, सैयदा नमाज पढ़ रही है, ज़ैद इब्ने हारिसा नमाज पढ़ रहे हैं, अली और जाफर नमाज पढ़ रहे हैं, और पीछे आपने गश्त करना शुरू किया। आओ आओ आओ, तुम हमला करना चाहते हो, आओ ताकि तुम्हें अबू तालिब बताए तो नमाजी बनना आसान है। मुस्तफा के नमाजों की हिफाजत करने के लिए अबू तालिब बनना पड़ता है। अजीजान मोहतरम,
دیا. پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا. ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ. نے موقع دیا دیا نہ دیا. وہی میں سوچ رہا ہوں آپ خاموش کیوں بیٹھے اتنی دیر؟ بولتے رہیے. عزیزان محترم، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نماز بچانے والا ہے. ہاں اختلاف ہے علماء کے درمیان، کیا میں نے پڑھا نہیں ہے؟ کوئی سوچ رہا ہوگا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اختلاف ہے. ہاں اختلاف ہے. ہم نے کب کہا اختلاف نہیں ہے؟ علماء کے درمیان ہے، اولیاء کے درمیان نہیں ہے. مخدوم اشرف نے کہا ہے مسلمان شاہ برکت اللہ کے جندے جد امجد جہاں سے سلسلہ بریلی شریف پہنچا ہے، میر عبد الواحد بلگرامی نے سبع سنابل میں لکھا ہے مسلمان، خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے مسلمان، بابا فرید گنج شکر نے کہا ہے مسلمان، قطب الدین بختیار کاکی نے کہا ہے مسلمان، بندہ نواز گیسو دراز نے کہا ہے مسلمان، چراغ گولڑا پیر مہر علی نے کہا ہے مسلمان، پیر مہر علی کا پیر خانہ اس نے کہا ہے کہ مسلمان، خواجہ عطا محمد بندیالوی انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمان، خواجہ برخوردار ملتانی شارح نمراز نے لکھا ہے مسلمان، خواجہ شمس الحق پیر دیدار علی شاہ. یہ کون ہے؟ یہ اولیاء اللہ کی فہرست ہے. ولی میں کوئی نہیں ہے جو مسلمان نہ کہتا ہو. علماء بھی اختلاف ہے تو رہے، ہم تو اولیاء کے سائیڈ والے ہیں. بولیے 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 نا. تو وہ جو نمازوں کو بچانے والا تھا، اس کے بابا کا طریقہ تھا تلوار آدھی نکال کے پھر بات کرتا. ارے رات کو نبی چلے گئے، ہجرت کر گئے، صبح اٹھے علی. سن رہے ہیں آپ؟ رات کو نبی چلے گئے ہجرت کر کے، علی بستر پہ سوئے تھے. 40 کافر مل کر کے 39 آنکھوں سے دیکھ رہے. 40 کافر مل کے 39 آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ابو جہل کہاں تھا؟ 40 کافر 39 آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. علی بستر میں چادر اوڑھ کے سوئے تھے اور ہر ایک کہہ رہا تھا محمد ہے، محمد ہے، نبی ہے. ارے علی اور نبی کو خدا نے بنایا ایسا کہ اگر چادر نہ ہو دونوں محمد. یہ تو پردہ اٹھے تو یہ علی ہے، وہ نبی ہے. کیا بات. انا وعلی من نور واحد. امام احمد ابن حنبل کی حدیث، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں یعنی محمد ابن عبداللہ، یہ یعنی علی ابن ابی طالب ایک ہی نور سے ہیں. ایمان کی 40 سند نورہ اس کی 40 روایتیں ہیں اس کی. احمد ابن حنبل نے لکھا ہے اس کو فضائل صحابہ میں. اس کا زیروکس میرے پاس میرے اٹیچی میں موجود ہے. روح المعانی میں لکھا ہے. امام علوسی نے اس کا بھی زیروکس موجود ہے. امام خوارزمی نے لکھا ہے اس کا بھی زیروکس موجود ہے. خطیب بغدادی نے نوٹ کیا ہے اس کا بھی زیروکس موجود ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور سے تھے. آدم کے پشت سے چلے، شیش، شیش سے علائل، پھر مالائل، پھر اخنو، پھر ادریس، پھر ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر قصی، پھر کلاب، پھر عدن، پھر معدن، پھر قریش، ہوتے 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 عبد مناف تک آئے. عبد مناف سے پھر ہاشم، ہاشم سے پھر عبد المطلب. عبد المطلب میں آ کے اللہ نے نور کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا. نبوت کا نور جناب عبداللہ کو ملا، ولایت کا نور جناب ابو طالب کو.
ولایت کی گولی اگر جا نہیں رہی ہو حلق کے نیچے تو آؤ بریلی کا پانی پلا دو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا. پڑھنا آسان ہے, سمجھنا مشکل ہے. یہاں سمجھایا جاتا ہے, صرف پڑھایا نہیں جاتا ہے. تو پھر ید اللہ نے پکڑا, تقریر وہی ہے. ید اللہ نے پکڑا, تلوار کو نکال کے کہا یا رسول اللہ قتل کر دوں. سادات کرام کی توجہ, یا رسول اللہ قتل کر دوں. نبی نے کہا نہیں علی, اللہ نے اس کو قیامت تک مہلت دی ہے, اس کو قیامت تک مہلت دی ہے. پتہ یہ چلا دشمن خدا عمر زیادہ لے کے آتا. ایسے لگتا ہے جیسے آب حیات پی کے آیا. ارے ہنس رہے ہیں آپ, کبھی نمرود کی عمر تو پڑھو نا کتاب میں کتنی ہے. فرعون وہ ہے جس کو 200 سال تک کبھی سر درد نہیں ہوا. 200 سال اس نے ایسی زندگی گزاری کہ اس کو کبھی سر درد بولیے نہیں ہوا. ان لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں. ہاں, نبی نے کہا اس کو اللہ نے لمبی عمر دی ہے, چھوڑ دو علی. علی نے چھوڑ دیا. مناقب خوارزمی حوالہ بھولنا چاہیے, صفحہ نمبر 401. کیا کہا؟ علی چھوڑ دو. چھوڑ دیا علی نے, دور کے مقام ابراہیم کے پیچھے چھپ گیا اور کہنے لگا یا علی میں نے کیا بگاڑا آپ کا جو آپ مجھے قتل کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا آپ کو پتا نہیں ہے آپ سے وہی بندہ بغض رکھتا ہے میں جس کے باپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں. جملہ کھو دیا, جس کے باپ کے ساتھ شامل ہو جاتا. جملہ کھو دیا آپ نے. یہ علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے بسم اللہ پڑھ کر بیوی کے ساتھ جو ہے وہ قربت کی جائے. جب بیوی کے قریب جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے جاؤ, ورنہ شیطان شامل ہو جائے گا آپ کے ساتھ اس جگہ پر بھی. یہ ہے علماء سے پوچھو. شیطان نے کہہ دیا کہ یعنی تجھ سے وہی بغض رکھتا ہے میں جس کے باپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں. چوتھی قسم بھی آ گئی. 3 قادری پارٹی پلاٹ میں بتائی اور آج یہاں بتا دی. 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو منافق ہو, ایک جو ناپاکی کا بچہ ہو, ایک جو حرام زادہ ہو, اور چوتھا وہ جس کے ساتھ شیطان شامل ہو گیا ہو. ہاں علی وہ ہے. جب کوئی علی کے بارے میں کہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائے. سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, مولا علی کی شان میں گستاخی کرو گے برداشت؟ بولو کون ہے علی؟ بدر میں جو آیا وہ علی. 70 مشرک مارے گئے, 35 اکیلے علی نے مارے, باقی 35 5312 نے مل کے مارے. 5000 فرشتے تھے, 312 سپاہی. جی موقع تو نہیں ہے کہ میں پوری داستان بتاؤں آپ کو, ورنہ تقریر اسی پہ ختم ہو جائے گی. 5000 فرشتے آئے تھے بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے. محب الدین تبری لکھتے ہیں سب کالا امامہ باندھ کے آئے تھے. آج کالا امامہ باندھ لو تو کہتے ہیں شیعہ ہیں. بدر میں کیا سب شیعہ فرشتے اترے تھے؟ جہالت کی انتہا ہے. جاہل لوگ, نہ پڑھا نہ لکھا, جو دل میں آیا وہ کہہ دیا. اور سارے فرشتے مولا علی کی شکل میں آئے تھے. نبی نے کہا یہ 70 لاشیں ہیں, 35 علی نے اکیلے مارے. بدر کا ہیرو علی, احد کا ہیرو علی. جب علی گھر گئے تھے کافروں کے بیچ میں, کون تھا جو بچا رہا تھا؟ نبی جب کافروں کے بیچ میں گھر گئے تھے تو کیا کہا تھا؟ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب
کل ہم و غم سینجلی بولایتی کا یا علی یا علی یا علی، یہ کب آئی؟ کچھ لوگ احمد آباد میں کہہ کے گئے ہیں نا کہ کوئی نہیں تھا، سب بھاگ گئے. جو کہہ کے گیا اس کا نام لینے میں مجھے کوئی سنکوچ نہیں ہو، کوئی سی بات کا ڈر نہیں، مگر میں اپنے ممبر سے غیر ضروری لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. یہ کہا گیا کہ جنگ احد میں جب نبی مبارک کے دندان مبارک شہید ہوئے تو سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے سب بھاگ گئے تھے. بھاگنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ یہ مسلمان، یہ سنی کی بھاشا ہے کہ صحابہ کو کہے کہ بھاگ گئے تھے. یہی کہا گیا نا کہ سوائے سیدنا ابو بکر صدیق کے سب بھاگ گئے. تم میں اور شیعہ میں فرق کیا رہ گیا؟ پھر وہ بھی صحابہ کو کہتے بھگوڑے تھے، تو نے بھی کہہ دیا. ذرا تفتیش کرو، بول کے جانے والا شیعہ تو نہیں ہے؟ نہیں کہو گے لو تمہاری باری آ گئی. صحابہ کو کہا کہ بھاگ گئے. یہی واقعہ میں نے قادری پارٹی پلاٹ پہ بیان کیا ہے، کیسٹ منگا کے سن لینا. میں نے یہی کہا کہ صحابہ کرام مال غنیمت چن رہے تھے کہ اتنے میں 3000 فوج کے حملہ کیا تو سامان چونکہ نہیں تھا اس لیے انہیں جگہ چھوڑنی پڑی. یہ ہے ادب. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، مولانا کہے کہ جانتے نہیں ہیں کیا ہم لوگ؟ ہم بھی جانتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، جو بلاتا ہے وہ بھی جانتا ہے کچھ نہیں ہے. کہا گیا کہ بھاگ گئے سب. کون بھاگ گیا؟ حضرت عمر بھاگ گئے، حضرت عثمان بھاگ گئے. کس کو بھاگنے والا کہہ رہے ہو؟ قرآن پڑھا نہیں تھے اور ان کے سوا کوئی نہیں تھا. غلط. جب نبی نے کہا علی مدد کو آؤ تو 7 پہرے توڑ کر جو کھڑا تھا سامنے وہ علی ابن ابی طالب تھا. 2 جرم ہے تمہارے. ایک تو تم نے صحابہ کو بھاگنے والا کہا، یہ شیعت کا جرم ہے، رافضیت کا جرم ہے. دوسرا تم نے کہا علی نہیں تھے، یہ خارجیت کا جرم ہے. 2 مجرم ہو تو 2 ایلیگیشن لگے گا. زبان سنبھال کے گفتگو کی جائے تھوڑی سی. وہ دن گئے، تم وہ دکھاؤ کتاب میں کوا کہاں لکھا ہے. یہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے فضائل وغیرہ بیان کرنا. ہم صحابہ کی شان میں ایسے جملے نہ کبھی کہہ سکتے ہیں نہ کبھی سن سکتے ہیں، اور نہ یہ سن سکتے ہیں کہ علی نہیں تھے. علی نہیں تھے تو کون تھا جو نبی کے ارد گرد کافروں کی گردنیں اڑا رہا تھا؟ کون تھا؟ اور اگر علی نہیں تھے پھر احد میں تلوار کس کے لیے اتری تھی؟ رضوان احد میں کیوں کہہ رہے تھے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار؟ ایسا جھوٹ، سفید جھوٹ ممبر پہ بیٹھ کر. ذوالفقار احد میں اتری ہے کہ نہیں اتری؟ کس کے لیے اتری؟ ذوالفقار کس کے لیے اتری؟ مولا علی کے لیے اتری. اب کوئی جھوٹا یہ کہے کہ علی نہیں تھے، صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابو بکر صدیق کو ڈھال بنا کر حضرت علی کی توہین کرنا چاہ رہا ہے، اور ایسا آدمی خارجی ہے، ناسبی ہے. توبہ کریں وہ لوگ جو اس محفل اور مجلس میں. عزیزان محترم، علی وہ ہے جس کی گستاخی ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. تم علی کی بات کرتے ہو، کوئی مدینے کی گستاخی کرتے ہم برداشت نہیں کر سکتے. لکھا نہیں ہے علماء نے ہماری کتابوں میں کہ ممبر رسول پر یزید نے گھوڑے بدوائے، وہاں پر انہوں نے گندگی کی. نبی کی اس مبارک تبرک جس پر نبی بیٹھتے تھے اس ممبر کی بے ادبی ہوئی، اس لیے وہ کافر ہے. تو میں کہتا ہوں بے شک نبی کے ممبر کی جو توہین کرے وہ کافر. اور ممبر چھوڑ کر جس حسین کے لیے نبی اترے اس حسین کا گستاخ کافر کیوں نہیں؟ کیوں نہیں یہ کافر ہو؟ ہوش سے کام لینے والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے. مگر سن لو، گستاخ علی ہم کو برداشت نہیں. امام دمیری حیات الحیوان بڑی مشہور کتاب، اہل سنت کی بڑی مشہور کتاب.
امام اگر اس میں تھوڑی اور آواز بڑھا دے تو اچھی بات ہے بھائی، کیونکہ یہاں آ کے بولوں گا تو مجھے یہیں جھک کے بولنا پڑا، اور میں زنجیر میں بندھا، کھوٹے سے بندھا نہیں رہ سکتا. میں اہل بیت کے کھوٹے سے بندھا ہوں اتنا کافی ہے. کھوٹا سمجھتے ہیں؟ کھوٹا وہ جو زمین میں لکڑی گاڑ کے جس میں بیل باندھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھیلو. اچھا کھیلو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے گجراتی سمجھا لو، جو مجھے آتا ہوں میں آپ کو سمجھا دوں، بات ہوگی برابر ہے نا. کھیلو گاڑ کے اس میں بھینس بیل باندھ دیتے ہیں. باندھتے کہ نہیں باندھتے؟ بولیے. اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کھوٹا، آپ کے کہتے ہیں کھیلو. گاؤں دیہات میں رہنے والا بیچارہ کسان ایک بیل خرید کے لایا، اس نے کھیلوں میں باندھ کر کے کھلا پلا کے، ٹھنڈی کا دن تھا، 9-10 بجے گھر میں چلا گیا، صبح 7-8 بجے باہر نکلا تو بڑی حسرت سے بیل دیکھ رہا تھا دروازے پہ. باہر نکلتے ساتھ اس کو خیال آیا، یار میں نے تو رات ہی کو کھلایا تھا، پوری رات اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. اور فوراً پلٹ کر اپنی بیوی کو آواز دے کے کہتا، سونو کی امی کیا ہوا؟ کہ جلدی سے گھاس لاؤ، چارہ لاؤ، گیہوں لاؤ، فلاں لاؤ. میرا یہ جانور دیکھو دروازے پہ بندھا، رات بھر بھوکا تھا، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا. ابھی 2-4 دن گزری تھی کہ پھر وہ کھیلوں میں باندھ کے وہ اندر چلا گیا، اور جب صبح باہر آیا تو کھیلوں وہیں پہ ہے، بیل غائب. کوئی آ رہا تھا وہاں سے، کہا چاچا کیا ہوا؟ کہ میرا بیل دیکھا ہے؟ کہاں؟ فلاں کے کھیت میں گھسا ہوا ہے، پورا کھیت اجاڑ دیا اس کا. کہا اچھا. فوراً پڑھ کے کہا، سونو کی امی کیا؟ کہ ڈنڈا لاؤ. میں کہوں گا ارے بے وقوف، کل گھاس چارہ منگا رہا تھا، آج ڈنڈا منگا رہا ہے. کہاں؟ جو کھوٹے پہ بندھا رہے گا اس کو پیار بھی کیا جائے گا، کھلایا بھی جائے گا، پلایا بھی جائے گا. جو کھوٹا چھوڑا کے بھاگ جائے گا اسے ڈنڈے سے مارا جائے گا. نبی چاہتے وقت امت کو اہل بیت کے کھوٹے پہ باندھ کے گئے تھے. جو اس کھوٹے پہ بندھا ہے اس کی تو پیار، شفاعت، جنت. اور جو چھڑا کے بھاگا پھر فرشتوں سے پوچھو. عزیزان محترم، ہم برداشت نہیں کر سکتے. امام دمیری حیات الحیوان میں لکھتے ہیں، اہل سنت کا عالم امام دمیری حیات الحیوان میں، غور فرمائیے گا، حیات الحیوان اس میں ہر حیوان کی زندگی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اونٹ، گھوڑا، گدھا، ہاتھی، خچر، فلاں سب کی تاریخ لکھی ہے. کون، کب، کہاں، کیوں، کس لیے پیدا کیا گیا، اس کی تاریخ کیا، وہ سب ہے اس کے. اٹھا کے پڑھیے گا، آپ نہیں پڑھیے گا علماء سے پوچھیے گا. میں اس کی روایت بیان کر رہا ہوں کہ امام دمیری لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے راستے میں ایک یہودی کا گھر تھا، اور اس یہودی نے ایک کتا پالا. 4-5 دن سے ایسا ہونے لگا کہ جب نبی کے صحابہ اس راستے سے گزرتے تو وہ کتا آ کے کاٹے. جب وہ مسجد نبوی کی طرف جاتے نماز پڑھنے کے لیے تو کتا آ کے 1 کو کاٹا، 2 کو کاٹا، 3 کو کاٹا، 4 کو کاٹا، 5 کو کاٹا، 6 کو کاٹا، 7 کو کاٹا، 12-15 لوگوں کو کاٹا. آتنک مچا دیا کتے. وہ دوڑے ہوئے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کے مسجد نبوی کے راستے میں ایک یہودی کا گھر ہے، اس نے کتا پال رکھا ہے جو ہم کو کاٹ لیتا. سرکار کچھ اس کا علاج کیجیے. نبی نے ڈنڈا اٹھایا، عصا جسے کہتے ہیں، دوش پہ چادر ڈالی، کہا چلو اس کے گھر چلتے. یہودی کے گھر آئے اور آ کر کے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا. یہودی باہر آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں؟ ہاں میں. تو نے کتا پالا ہے؟ کہا ہاں. کہا وہ کتا میرے آنے جانے والے ساتھیوں کو کاٹ لیتا ہے. یہ جو میرے صحابہ دکھ رہے ہیں ایک شکایت لے کے آئے ہیں، اس کو کاٹتا ہے، وہ پیچھے سے آگے کاٹ لیتا ہے، وہ زخمی ہو جاتے ہیں، خون بہتا، بہت تکلیف میں ہوتے ہیں. اس نے کہا کتے کو آگے بڑھا کے کہا یا رسول اللہ کتا آپ کو دیا، آپ مار ڈالیں یا کہیں پھینکوا دیں. سمجھے نہیں؟ یہودی نے کہا یا رسول اللہ کتا آپ کو دیا،
مار دے یا پھینکوا دے، یہ آپ کے صحابہ کو تکلیف دیتا. نبی تو رحمت للعالمین ہے نا، پورا کیس سنیں گے پہلے. نبی نے کتے سے کہا بول کیوں کاٹتا ہے؟ پہلی بار کہا ہے نبی نے. بھیڑیے سے بات کی ہے، ہرن سے بات کی ہے، اونٹ سے بات کی ہے، بکری سے بات کی ہے، خچر سے بات کی ہے، گھوڑے سے بات کی ہے. کتے کو کہا کیوں کاٹتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ جو ہے نا یہ کہاں؟ کہا یہ جب مسجد نبوی کی طرف نماز پڑھنے آتے ہیں. کہاں؟ یہ جب آتے ہیں تو تو کاٹ لیتا ہے، کیوں کاٹتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب یہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو علی کی برائی کرتے ہیں، اس لیے میں ان کو کاٹ لیتا ہوں. بہت اچھا، لاجواب. یہ علی کی برائی کرتے ہیں اس لیے میں ان کو کاٹ لیتا ہوں. ارے جب علی کی برائی کرنے والے کو یہودی کا کتا نہیں چھوڑتا تو پھر بھی ہم تو علی کے کتے ہیں. ابھی ٹھہریے گا، اس لیے کہ کچھ فتوے کے ایسے کمان پہ تیر چڑھا لیا ہوگا. صحابہ کو کہا نہیں، فوراً نبی مسجد نبوی میں گئے اور جا کے پھر نبی نے اعلان کیا کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں نکل جا مسجد سے، تم لوگ منافق ہو، آئندہ میری مسجد میں مت آنا. جس کو کاٹتا تھا کتا وہ منافق تھے، صحابہ میں شامل. نبی نے اسی دن لگا نکلو سب، نکل جاؤ یہاں سے، خبردار دوسری بار میری مسجد میں دکھنا نہیں. تو عزیزان محترم یہ شان علی ہے. مولا علی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کتا کاٹ لیتا ہے، وہ بھی یہودی کا. حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، معاشرے میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں گیا، اور تو ان پر کر رہا ہے بھروسہ. کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. منافقین کی جماعت کو کتوں نے کاٹ کے تو یہودی کا کتا نہیں چھوڑتا. میں تو علی کا کتا ہوں. آپ کس کے ہو؟ ایسے دھیرے سے کہو گے کس کے ہیں؟ چھوڑو گے؟ یہ یہودی کے کتے نے بتایا کہ آنے والے علی کے کتوں، اور میں اور آپ کتے ہوئے تو کیا ہوا؟ شہباز قلندر کہتا ہے سگے کتا ہوں، ہاں سگے کوئے درگاہ شیر یزدانم. جی میں اللہ کے شیر کے در کا کتا ہوں. علی کے در کا کتا وہ ہے جو ہواؤں میں اڑتا ہے، ہم تو زمین پہ چل رہے ہیں. ہمارا تو پہلا حق بنتا ہے کہ علی کے در پہ آئے. عزیزان محترم وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی